अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनम तारिक और आप मुझे देख रहे हैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज से। प्रोग्राम है टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ज़िंदगी बेहतरीन है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का मौजूद गुफ्तगू अपनी अहमियत का खुद ब खुद हामिल है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के मर्ज़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ मुब्तला हो रहा है। इस खौफ को कम करने के लिए और मुकम्मल आगाही देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सुमिया शबीर, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमिया शबीर आपके आने का। आप नाज़रीन को ये बताइएगा कि कोरोना वायरस है क्या, और ताकि उनको मुकम्मल आगाही के बाद उनके अंदर जो एक खौफ है वो ख़त्म हो सके और वो उस एहतियाती तदाबीरों पर अमल कर सकें। तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि कोरोना वायरस है क्या बेसिकली। थैंक यू मिस अनम। आजकल पूरी दुनिया में इस वायरस की एक वबा सी फैली हुई है और उसकी वजह से खौफ व हिरास की एक फ़िज़ा है। और टेलीविज़न आप ऑन करके देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, हर जगह पर एक ही बात हो रही है कोरोना वायरस की, हॉस्पिटल्स में भी। तो इस सिलसिले में बात करना और आवाम को आगाही देना बहुत ज़रूरी था। तो बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो एक वायरल ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं और इसमें इनका ओरिजिन जो है वो अभी तक जितनी तहकीकात इस सिलसिले में हुई हैं उसमें ये है कि एनिमल से ये इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है और फिर इंसानों से इंसानों में आगे से ट्रांसफ़र हो रहा है। एनिमल्स में जो है ख़ास तौर पे बिल्लियाँ और ऊँटों से इसका जो है वो ट्रांसमिशन हुई है। और इन ग्रुप ऑफ वायरसेस में कुछ वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल मासूम से हैं, जो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की हद तक रह जाते हैं। कुछ वायरसेस हैं जो थोड़े से सवियर डिज़ीज़ करते हैं, जिसमें नमूनिया आ जाता है और फिर पेशेंट जो है ना वो सीरियस होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो 2019 में चाइना में इन्हीं ग्रुप ऑफ वायरसेस में से एक स्ट्रेन, एक टाइप जो है वो ऐसी सामने आई है जिसने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है और वबा की सूरत में एक से दूसरे से तीसरे, एक चाइना का सिटी है वुहान, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैली है और उसकी वजह से कुछ वहाँ पर अमवात भी हुई हैं और फैलाव की वजह से खौफ व हिरास की फ़िज़ा है। फिर चूँकि एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में इसका आमदोरफ्त का सिलसिला लोगों का जारी है, तिजारत के सिलसिले में या वैसे ही जो कमाने के सिलसिले में बाहर होते हैं वापस अपने घरों को आते हैं, तो इस तरह फिर दूसरे मुल्कों में भी ये डिज़ीज़ फैलना शुरू हुई है। तो इसके फैलाव की वजह से एक खौफ है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो अपने एंड पर कर सकते हैं, एक तो डॉक्टर्स का एंड है और एक आवाम का एंड है कि अवाम ने अपने एंड पे क्या करना है कि अपने आप को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। और डॉक्टर्स के लिए क्या है, डॉक्टर्स ने अपने आप को भी पेशेंट से बचाना है और पेशेंट की हेल्प भी करनी है, उसको भी बेहतरी की तरफ लाना है। तो इस सिलसिले में हमें जो है वो तेज़ी से रिसर्चेस हो रही हैं और इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशंस जो टेस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। इलाज के जो है वो कुछ ट्रायल्स करके कुछ इलाज की उन्होंने निकाली हैं ऑप्शंस, लेकिन कोई भी ऑप्शन अभी कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें जो पेशेंट्स के ऊपर जिन दवाइयों के ट्रायल किए गए हैं, उससे जिन दवाइयों से पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आई हैं उस पर उन्होंने उस गाइडलाइंस जारी की हैं कि ये दवाइयाँ हम डॉक्टर्स के लिए उन्होंने हमें बताया कि आप इन दवाइयों के ट्रायल्स दे सकते हैं। तो एक हमारे पास एक खाका आ चुका है, इंग्लैंड की तरफ से भी जारी हुआ है और भी जगहों से। तो हम उस लाइन पे पेशेंट की मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं जैसा कि मेयो हॉस्पिटल में हूँ तो मेयो हॉस्पिटल के में भी कोरोना वायरस का आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है, वहाँ पर एक मरीज़ आया हुआ है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसकी तैयारियों में मसरूफ़ है और हम डॉक्टर्स को भी अलर्ट किया हुआ है और एक तरह से एक एमरजेंसी सी नाफिज हुई हुई है। तो इस सिलसिले में जो है ना वो आवाम को बहुत सारी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल जैसे लोगों को थोड़ा सा भी नज़ला ज़ुकाम मौसमी भी अगर मौसम के बदलने के साथ साथ होता जा रहा है, तो उसकी अलामात को कोरोना वायरस की अलामात के साथ कैसे लोगों को समझ आए कि अलग-अलग पेश किया जाए, डिफरेंस आ जाए, फ़र्क समझ आ जाए कि ये कोरोना वायरस की अलामत है, ये वैसे ही मौसमी नज़ला ज़ुकाम हुआ बन। मिस अनम, कोरोना वायरस
کی علامات جو ہے وہ ویریبل ہیں، ویریشن ہے اس میں. 65 to 80% کیسز جو کرونا وائرس کے ہوتے ہیں وہ کف کے ساتھ، کھانسی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ان میں، اور اس میں پھر 45% جو ہے ان میں ساتھ میں فیور بھی آ جاتا ہے. ابھی جو جتنے کیسز ورلڈ وائڈ سامنے آئے ہیں ان میں ریسرچز ہیں، اس میں تو یہی علامات انہوں نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ سانس کی خرابی اور نزلہ زکام کا ہو جانا. نزلہ زکام جو ہے وہ 15% صرف کیسز میں آیا، زیادہ تر کھانسی اور بخار کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیٹ کی علامات کے ساتھ جس طرح الٹی متلی ہے اور پخانوں کا لگ جانا، یہ بھی علامات کچھ لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے عام فلو اور علامات سے، چونکہ آج کل ایک وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو ہر جو فلو ہوگا، نزلہ زکام ہوگا، اس سے مریض خود بھی خوفزدہ ہوگا اور اس کے ارد گرد والے بھی خوفزدہ ہوں گے. تو ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ ہر فلو اور ہر کھانسی کو، گلا خراب کو اپنے آپ کو دوسروں سے بچانے کی کوشش کریں. اس کو یہی آپ کنسیڈر کریں کہ چونکہ ایک وبا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے تو آپ اس کو سیریس ہی لیں، اس کو آپ ایزی نہ لیں. سیریس اس طرح لیں کہ آپ نے اس میں اپنی احتیاطی تدابیر شروع کر دیں. احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ آپ نے اپنے آج کل جو ہے وہ سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اسٹے کریں. وبا جب بھی کسی جگہ پہ پھیلتی ہے تو آپ جتنا سوشل انٹریکشن کریں گے، جتنا باہر جائیں گے غیر ضروری، وہ آپ اس سے اجتناب کریں. جو سکولز میں آج کل یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس چھٹیوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اسٹے کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پیکنگ کریں اور آپ تفریح گاہوں میں چلے جائیں اور آپ انجوائمنٹ کے لیے چلے جائیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اکٹھ ہونے کا رسک ہوتا ہے. بیسیکلی اکٹھ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ چھٹیاں کی گئی ہیں. گھروں میں اسٹے کریں اور گھروں میں بھی آپس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. فار ایگزامپل گھر کے لیول پر آپ کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو ایک سوپ ہے نا، وہ اگر 3-4 لوگ استعمال کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں. اپنا صابن الگ کر لیں، اپنا تولیہ الگ کر لیں، اور اگر چھینک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے تو اسے ٹیشو پیپر میں لیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹیشو پیپر کو پھر ڈسکارڈ کر دیں اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ 20 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک صابن سے یا ہینڈ سینیٹائزر وہ والا افیکٹو ہے جس میں 60% الکوہل ہے. ٹھیک ہے، 60% اگر اس میں الکوہل ہے تو اس سے 20 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے صاف کریں. اور اس کے علاوہ گھر سے باہر اگر آپ نکلتے ہیں، جس طرح پہلی بات تو یہ کہ کم کر دیں، لیکن اگر مجبوری کی خاطر آپ کو نکلنا پڑتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹریکشن نہ کریں. جس طرح ہاتھ مصافحہ کرنا، مردوں کا آپس میں گلے ملنا، خواتین کا گلے ملنا، اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. خواتین کا بیوٹی پارلرز جانا، اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں. پھر آپ ATM مشین پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ پیسے نکلواتے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے اپنا پن کوڈ ایڈ کرتے ہیں، تو وہاں پر بہت سارے لوگ باری باری خواتین کا پارلر میں جانا کیوں آپ نے بند کرا دیا ہے؟ اب تو چھٹیاں آ گئی ہیں، انہوں نے اپنا میک اوور سارا کچھ کرنا ہے. مقصد سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرنا ہے. اس کا مقصد بیوٹی پارلر کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس جگہ کو اوائڈ کریں جہاں پر اکٹھ ہونے کا رسک ہے. بیوٹی پارلرز میں بھی خواتین زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر کسی ایک کو فلو ہو، خدا نخواستہ کرونا وائرل کی انفیکشن ہو اور پیشنٹ خود آگاہ نہ ہو تو اس سے پھر دوسروں کو ٹرانسمیشن کا رسک ہوتا ہے. اسی طرح پارکس جو ہیں اور شادی بیاہ کے جو فنکشنز ہیں جس میں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، ان سب کو تھوڑا سا آپ کچھ عرصے کے لیے، جب تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں آپ اوائڈ کریں. تو آگے میں بات کری تھی کہ ATM مشینز پہ جس طرح آپ اپنے نمبر لگاتے ہیں، وہاں پر بھی مختلف لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں، تو اس کو کوشش یہ کریں کہ آپ ٹیشو پیپر سے جو ہے نا وہ یا تو ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اور ATM مشین یوز کرنے کے بعد دوبارہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. اور پھر یہ آ جاتے ہیں لفٹس جو ہے، ایلیویٹر، شاپنگ مال میں یا ہاسپٹلز میں ایلیویٹر کا استعمال، اس میں بھی جو ہے بٹنز آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایلیویٹرز میں ٹیشو پیپر کا رکھیں وہاں پر، تاکہ جو آئے وہ ٹیشو پیپر سے ایلیویٹر کے اس کو کر لے، اس میں کوئی ٹچ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہاسپٹلز میں جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے، یہ تو بلکہ کچھ ہاسپٹلز میں یہ بند ہو چکا ہے کہ یہ جو تھمب امپریشن سے اٹینڈنس لگتی ہے،
تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس پہ بھی ہر بندے کا تھمب امپریشن لگتا ہے، پھر ایک سے دوسرے کو، اگر کسی ایک کو وائرل انفیکشن ہے تو اس سے پھر دوسرے کو پھیلے گی. اسی طرح جو ہے وہ آپ کو چھینک لگی ہوئی ہے، نزلہ زکام ہے، آپ کو کھانسی آپ کو ہے، ایک تو آپ اس کو میں نے بتایا ٹیشو پیپر استعمال کریں، دوسرا اپنے گلوز اور ماسک، باہر جب بھی جائیں آپ کے گلوز ہونے چاہیے ہاتھوں پہ اور منہ پہ ماسک ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوسروں سے بھی بچیں گے. ایک تو یہ کہ یہ انفیکشن جو ہے وہ پھیلتی ڈراپلیٹ سے ہے. ڈراپلیٹ انفیکشن کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو کھانسی لگی ہے تو اس کے منہ سے جو پھوار نکلے گی یا چھینک آئی ہے اس کی جو پھوار ہے اس کے ڈراپ سے جو ہے وہ ہوا میں شامل ہوں گے اور دوسرا بندہ اگر جو بھی قریب ہے اس کو انفیکشن ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ، اور پھر یہ پرسن ٹو پرسن ایک بندے سے دوسرے بندے کو بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اس لیے چھینک لگی ہوئی ہے، ہاتھوں پہ لگ گئی، اس کی سیکریشنز لگ گئی ہیں، اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا کسی بندے سے مصافحہ کر لیا ہے یا آپ کسی بندے کے قریب بیٹھے ہیں تو اس سے دوسرے بندے کو ٹرانسمیشن ہونے کا اچھا رسک ایسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جیسے میں اور آپ بیٹھی ہم ماسک لگا کے بیٹھ جائیں لیکن ہمیں کوئی فلو نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے، تو ابھی کیا ٹرانسمٹ ہونے کا ہوا کے ذریعے خطرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہوا کے ذریعے خطرہ ہوگا کہ صرف کہ جب چھینک آئے کسی بندے کو تب خطرہ ہے کہ اس سے ٹرانسفر ہوگا. ہوا بھی ایک ریزن بن سکتی ہے خطرہ اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ ہوا میں دوسرے دیکھیں، ایک اوپن اگر انوائرمنٹ، یہ ہم لوگ تو جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ ہے، یہاں پر اگر کسی کو نزلہ زکام ہے تو ہمیں اس کا رسک ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی ماسک اور گلوز لگا کے بیٹھنا چاہیے. جبکہ ایسے اس وقت اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو ہم چونکہ 2 لوگ ہیں، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا ہے کہ 4 لوگوں سے زیادہ اکٹھ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ 4 لوگ اکٹھے ہیں وہ سکیٹر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اوائڈ کر. ہوا میں اوپن ایئر میں تو رسک ہے ڈفرینٹ، لیکن اگر کسی بندے کو نزلہ زکام نہیں ہے، گلا خراب نہیں ہے، کھانسی نہیں ہے تو اس کے لیس لائکلی چانسز ہیں کہ اس سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہوگا. جس طرح آپ ہیں اور میں ہوں، اس وقت ٹرانسمیشن کا رسک لیس لائکلی ہے. آلدو اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، کہ انکیوبیشن پیریڈ کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ کرونا وائرس کا پیشنٹ ہے، میں نے اس کو ڈیل کیا ہے اور خدا نخواستہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن نہیں دی، اپنا وہ پراپر کٹ سسٹم، ماسک اور گلوز پہننا، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا، گلاسز، پروٹیکٹیو گلاسز. اب تو ہاسپٹلز میں پوری کٹ اویلیبل ہے ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کے لیے، جس میں وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ پورا ایک لباس ہے جس میں ساتھ میں گلاسز ہیں، ماسک ہے، گلوز ہیں، پاؤں بھی مکمل کورڈ ہیں. اس صورت میں مریض کو ٹچ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایکسپوجر ہو گیا ہے تو جس ٹائم پہ میں نے مریض کو دیکھا ہے اس سے 4 سے 14 دن تک یا میکسیمم 24 دن تک مجھے اس کے وائرس جو ہے وہ میرے جسم کے اندر اپنا کام دکھانا شروع کر دے گا. اس کے بعد مجھے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے. تو جسم کے اندر وائرس کا داخل ہونے سے علامات شروع ہونے تک کے پیریڈ کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 4 دن سے 14 دن تک کا ہے، میکسیمم 24 دن تک بھی جا سکتا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ مریض عام طور پر ان کو علامات کوئی نہیں آتی. جب علامات نہیں آتی تب بھی وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کے اندر وائرس تیزی سے نشو و نما پا رہا ہے، اپنی تعداد بڑھا رہا ہے. لیکن ایک ایسے عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیریئر ہے، اس کے اندر سمٹمز نہیں اپیئر ہوئے اور کیا نام ہے یہ پھر بھی مجھے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ جب تک سمٹمز نہیں ہیں کسی کا پتہ نہیں چل سکتا. لیکن چونکہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے. ہر بندے کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی ملاقات کسی کرونا وائرس کے پیشنٹ سے ہو چکی ہو اور یہ اب مجھ سے مل رہا ہے، یہ کیریئر ہو، اس نے وائرس لے لیا ہو. تو وبا جب کسی علاقے میں پھیلتی ہے تو آپ کو جنرلی ہر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے سوشل میڈیا کیمپینز آج کل چل رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں، عام عوام جن کو پتہ ہے وہ بھی ایک سے دوسرے کو میسج دے رہے ہیں. تو بیسیکلی اس میں احتیاط ہی حل ہے. پھر جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو ڈاکٹرز کا پارٹ آتا ہے، پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اچھا، کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کے خیال میں جن کو زیادہ چانسز ہیں کہ ان کے اندر یہ وائرل انفیکشن زیادہ خطرہ ہونے کا؟ کہ ایک عام انسان جو بڑا اچھا دکھتا ہے کہ اس کے اندر بھی خطرہ اتنا ہی ہے، اور ایک دوسرا انسان جس کے اندر پہلے سے کوئی بیماری موجود ہے اس کے اندر کتنے چانسز ہیں کہ اس کو زیادہ خطرہ ہے کہ یہ نہیں؟ جی، اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایج
اور دوسرا کوماربیڈیٹیز کا مطلب ہے دوسری بیماریاں. جیسے ایک پیشنٹ جو ہے وہ جس کو ذیابیطس ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, دل کا مریض ہے, دل میں اس کے اسٹینٹ ڈلا ہوا ہے, بائی پاس ہوا ہوا ہے یا پہلے سے فالج ہوا ہوا ہے. اور ایج کا کیا مطلب ہے کہ ایج جو ہے وہ بہت کم ہے, یعنی بچوں کا ایج گروپ اور بوڑھوں کا ایج گروپ, دو ایکسٹریم ایج گروپ. ان میں کیا ہوتا ہے, مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے. بیسیکلی وائرل انفیکشن ہو جانا جو ہے نا مدافعتی نظام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس کا مدافعتی نظام کمزور ہے, چاہے وہ عمر کی وجہ سے کمزور ہے بچوں میں یا بوڑھوں میں, یا اس کو کوئی دوسری بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جو ہے وہ کوئی کرونک کنڈیشن ہے جس طرح کالا یرکان ہے, کسی کو فالج ہوا ہوا ہے, دل کے مسئلے مسائل ہیں, گردوں کے مسئلے مسائل ہیں, تو ایسے پیشنٹس جو ہیں ان میں امیون سسٹم مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے. ایسے مریضوں کو اپنی خاص طور پر آج کل جس طرح وبا پھیلی ہوئی ایسے حالات میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے, ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچانا چاہیے. اور خود کوئی نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو ابھی تو ریسنٹلی انگلینڈ والوں نے یہ گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں کہ معمولی نزلہ زکام گلا خراب ہو تو آپ گھر پہ ہی رہیں, پھر بھی ہاسپٹلز میں نہ آئیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل میں آئیں گے تو ٹرانسمیشن کا رسک, پھیلاؤ کا رسک بڑھ جائے گا. تو معمولی نزلہ زکام میں کیونکہ مینجمنٹ کو بہت زیادہ نہیں ہے, اس میں ٹریٹمنٹ کو اتنا ہے نہیں, تو آپ گھر پہ ہی اسٹے کریں انلیس کہ آپ کو وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو, بڑھتی جا رہی ہو, نمونیا کی طرف جا رہی ہو, آپ کو بخار ہونا شروع ہو جائے, چھاتی میں درد ہونا شروع ہو جائے, کھانسی کے ساتھ ریشہ آنا شروع ہو جائے, خدا نخواستہ ہے اس ریشے میں خون آنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, یا آپ کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جائے, کم ہونا شروع ہو جائے, آپ کو ہوش و حواس خراب ہونا شروع ہو جائے, اس طرح کی علامات جب بڑھنا شروع ہو جائے پھر آپ ہاسپٹل میں آئیں. معمولی نزلہ زکام گلا خراب کے لیے آپ صرف احتیاطی تدابیر کریں اور گھر میں رکیں. اگر کسی ایک انڈیویجول کو, کسی ایک فرد کو ہو بھی جائے اور مثال کے طور پہ سے کوئی علامات نہیں شو ہو رہی, 14 دن تک جو آپ بتا رہی ہیں انکیوبیشن پیریڈ ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا لیکن اس کی قوت مدافعت بہت اچھی تھی تو اس نے آگے کوئی اور وجہ نہیں بنا, کوئی اور بیماری کو زیادہ پھیلاؤ نہیں گیا اس کے جسم میں, مطلب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ نمونیا نہیں ہوا, گردوں پہ افیکٹ نہیں ہوا, تو ایسا ممکن ہے کہ اگر قوت مدافعت کو بہت اچھی رکھا جائے تو یہ بیماری نہیں آگے پھیل سکتی؟ جی بالکل, یہ بڑی اچھی بات کی ہے. جو ینگ ہیں جن کو کوئی اور بیماریاں نہیں ہیں, ڈائبٹیز نہیں ہے, کوئی پرانی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہیں, جو صحت مند لوگ ہیں, جو اچھا ناشتہ کرتے ہیں, اچھی خوراک کھاتے ہیں, پھلوں کا استعمال کرتے ہیں, اور ان پیشنٹس کو اگر نزلہ زکام ہوتا ہے, کرونا وائرس انفیکشن ہوتی ہے, تو یہ لمٹنگ ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کا مدافعتی نظام اس کو کور کر لیتا ہے اور ان میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل پھیلاؤ نہیں ہو سکتا, ینگ ہیلدی اور اچھے مدافعتی نظام والے مریضوں میں بھی یہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, اس میں بھی یہ نمونیا کر سکتی ہے, گردوں کو خراب کر سکتی ہے, اور خدا نخواستہ ڈیتھ کا رسک بھی ہے جو کہ بہت کم ہے. ابھی جو ہے ورلڈ وائڈ کیسز کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو, لیکن ڈیتھ ریٹ اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ سے زیادہ گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانا اور پریشان ہونا صرف اس حد تک رکھیں کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے, اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ وبا کے موسم میں آپ احتیاط نہیں کر رہے. تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے انفیکشن, لیکن اچھا امیون سسٹم ہے, ینگ پیشنٹ ہے, تو اس میں کور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ وائرس کا جو اتنا زیادہ لوگوں میں پھیلاؤ سمجھ آ رہا ہے, خوف پیدا ہوا ہے, کسی جیسے کپڑے لوگ پہن کے جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ گھر رہ رہا ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم باہر ہی رہو, تم کرونا وائرس کپڑوں پہ لے آئے ہو. تو یہ کیسے ہے کہ کسی سرفیس پہ, کسی کپڑے پہ یہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہے کہ کپڑوں پہ تم کرونا وائرس لے, یہ کرونا وائرل انفیکشن جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ساتھ, سکن سرفیس کے ساتھ, اور جراثیم اس کے جو ہے نا وہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ساتھ پھیلتے ہیں. ہاں, کپڑوں کے ساتھ اور سرفیسز کے ساتھ اس سلسلے میں ابھی کوئی اتنا ڈیٹا نہیں آیا, لیکن یہ احتیاط ابھی اس پہ تیزی سے ریسرچز ہو رہی ہیں. احتیاط یہ ضرور کی جاتی ہے کہ ایک بندہ, اس کا کوئی ایکسپوجر ہو گیا ہے کسی فلو والے بندے سے جس کو کھانسی لگی ہوئی تھی, تو وہ گھر آیا, وہ لازمی اپنے کپڑے چینج کرے, اپنے ہاتھ دھوئے,
ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ پریفریبلی چہرہ بھی واش کر لیں, نہا لیں, غسل کر لیں. ٹھیک ہے. ہم مسلمان تو ہے جنہوں نے 5 وقت اگر نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت وہ وضو کرتے ہیں. تو 5 وقت وضو میں میری یہی ایڈوائز ہوگی کہ ہر دفعہ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو آپ صابن سے 20 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک آپ ہاتھ دھوئیں, اور چہرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوئیں, پورا وضو کریں اچھا. اور نماز کے علاوہ بھی جب بھی ہاتھ دھوئیں تو آپ وضو کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ناک کے اندر بھی پانی ڈال لیں گے, منہ جو ہے اس میں کلی کر لیں گے اچھے طریقے سے, تو آپ کا ہر دفعہ جو ہے وہ واشنگ زیادہ ہو جائے گی. تو جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر, ان کے لیے بھی ایڈوائز یہی ہے کہ دن میں فریکوینٹلی جب بھی جو ہے نا اپنے چہرے, ایک تو اپنے چہرے کو ہاتھ کم لگائیں, نہ لگائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو ٹیشو کا استعمال کریں, اس ٹیشو کو ڈسکارڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اور پرسنل اسکن کانٹیکٹ, ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا, گلے ملنا, اس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں, اس سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کی بھی یہ بہتری ہے اور آپ کی بھی بہتری ہے. سروسز کے بارے میں جو ہے وہ ابھی یہی ہے کہ آپ اوائڈ ہی کریں ہر چیز کا فریکوینٹ, ایسی ہر سرفیس کو اوائڈ کریں جہاں پر زیادہ لوگوں کے کانٹیکٹ کا رسک ہے, جس طرح ATM مشینز ہیں, ایلیویٹرز, یہ لفٹ کے جو بٹن ہیں, اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. کپڑے بھی آپ باہر سے آتے ہیں آپ کو چینج کرنے چاہیے. اچھا, یہ جو لوگوں نے گھر میں اپنے پیٹ رکھے ہوئے ہیں ان سے کتنا وبا کا خطرہ ہے, کہ ان سے پھیل سکتی ہے؟ کہ ہاں, بلیوں سے چونکہ یہ پھیلتا ہے تو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. وبا کے موسم میں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. بلیاں گھر سے نکال دیں؟ نہیں, بلیاں جو ہے جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ ان کو کھانا دیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. کچھ لوگوں کی افیکشن ہوتی ہے وہ اس کو نہیں روک سکتے, لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے ہی آپ پیٹ کو ٹچ کریں اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں, اور کوشش کریں کہ آپ اس کا فزیکل کانٹیکٹ کم سے کم کریں. اسپیسیفک ایریا میں رکھیں, پورے گھر میں نہ ان کو پھیلنے دیں. پورے گھر میں پھیلنے نہ دیں. کچھ لوگ اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے نا ان چیزوں کو فزیکل کانٹیکٹ ابھی اوائڈ کریں. اچھا, یہ اس کو نام جیسے اب دیا ہوا ہے کووڈ-19 کا, تو اس کی کیا بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ کرونا وائرس تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن کووڈ-19 کیوں نام دیا جا رہا ہے اس کو؟ کووڈ-19 جو ہے نا وہ کورونا وائرس ڈیزیز 19, اس کا یہ مطلب ہے کورونا وائرس ڈیزیز 19. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورونا گروپ آف وائرسز میں سے وہ اسٹرین ہے جو 2019 میں چائنا کے شہر ووہان میں جس کی وبا پھیلی ہے, اس لحاظ سے اس کا نام کووڈ-19. مطلب باقی اسٹرینز اس کے پہلے موجود ہوں گے, تو یہ ایک 19 ہے جو سیویریٹی اختیار کر گیا. اس کے اور اسٹرینز تھے جنہوں نے مڈل ایسٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم کیا. اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو UAE کا سارا ایریا ہے اس میں بھی فلو لائک وبا ایک پھیلی تھی پہلے. اسی طرح سویر ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم اس کی ایک اسٹرین ہے, ایک وہ کرتی ہے. تو بیسیکلی ہماری عوام کو ان اسٹرینز کی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے میں یہ چاہوں گی کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں کہ انہوں نے اپنے لیول پر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اور خوف و ہراس صرف اس حد تک رکھیں کہ آپ احتیاطی تدابیر اگر نہیں کر رہے. اگر آپ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اچھے کی امید رکھیں. اچھا, اینٹی بایوٹک کوئی آ گئی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ابھی کہ نہیں, کہ ابھی بھی لوگوں کو صرف سمٹومیٹیکلی ڈیل کیا جا رہا ہے؟ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے ہوتی ہیں, یہ وائرل انفیکشن ہے. وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس ہم تب دیتے ہیں جب وائرل انفیکشن زیادہ ہو جائے اور ہمیں شک ہو کہ اس میں اوپر سے سپر ایڈڈ کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہو گئی. جس طرح خدا نخواستہ یہی کرونا وائرس جب زیادہ ہو, زیادہ شدت اختیار کرے اور نمونیا کر دے, اس میں پھر ہمیں چیسٹ ایکس رے میں مریض کا نمونیا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں ہم احتیاطاً بیکٹیریل انفیکشن کا کور اینٹی بایوٹک کی صورت میں دے دیتے ہیں. لیکن اب تو اس کا ریسرچز بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں, اور اس میں کچھ وائرل وہ اینٹی وائرل سامنے آئی ہیں جو اس کے علاج میں افیکٹو ہیں, جن کے ٹرائلز ہوئے ہیں پیشنٹس پر اور پیشنٹس نے اچھا رسپانس دیا ہے. تو ہمارے پاس کچھ آپشنز آ چکی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ شدید ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے, کرونا وائرل انفیکشن کے ساتھ آتا ہے, تو ہم اس کو وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا سکتے ہیں. باقی اس کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹیو مینجمنٹ تو ہے ہی ڈیفینیٹلی. پیشنٹس کو فلوئڈ ہم دیتے ہیں, آئسولیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی مریض آئے سب سے پہلے تو ہم اس کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے ناک اور گلے سے ہم اس کا جو ہے نا وہ سیکریشنز کا سیمپل لے لیتے ہیں, PCR کرتے ہیں.
کنفرم ہو جائے تو ہم اس کو فوراً سے آئسولیٹ کرتے ہیں، بلکہ پہلے ہی ہم سیمپلز لینے کے بعد ہی اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں الگ روم میں، اس کو اس کی فیملی سے وقتی طور پر علیحدہ کر دیتے ہیں اور ٹیلی فون کانٹیکٹ پہ اس کو رکھتے ہیں، اور اس کو ماسک اور گلوز دے دیتے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ان کو وزٹ کرتے ہیں ان کو مکمل کٹ اور ماسک اور گلوز دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم ماسک پہنا ہوا ہے یہ 24 گھنٹے ہی ہمیں پہننا چاہیے کہ یہاں اس کو پھر ڈسپوز کرنا، تو اس کا کیا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ماسک کے اوپر کوئی وائرس ہو، جب اتارتے رہیں تو وہی ہمیں ہاتھوں پہ لگے، وہی نیزل انفیکشن جائے اور دوبارہ ہمیں کرونا ہو جائے، یعنی پریونٹ کرتے کرتے ہم خود بخود پھنس جائیں؟ ہاں، تو کیا چیز اس کے لیے بہترین آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم ماسک کو کیسے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ماسک جب آپ باہر رہیں تو آپ ماسک استعمال کریں جتنا عرصہ جتنا ٹائم، آپ گھر آتے ہیں تو آپ اسکیٹر ہو جائیں، اکٹھے ہو کر نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اپنے کمرہ آپ کا الگ کمرہ ہے اپنے کمرے میں چلے جائیں، یا گھر میں جو ہے نا وہ الگ سے رہیں۔ اور دوسرا، اگر ماسک آپ نے جو باہر استعمال کیا ہے وہ گھر آ کر یا گھر آنے سے پہلے آپ جو ہے وہ ہینڈ سینیٹائزر سے یا صابن سے 20 سیکنڈ سے زیادہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کے ماسک کو اتار کے آپ ڈسپوز آف کر دیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہینڈ سینیٹائزر سے یا صابن سے 20 سیکنڈ سے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا احتیاطی تدابیر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریونشن لینے سے ہم اپنی امیونٹی کو بہت اسٹرانگ کر سکتے ہیں اور وائرس سے بالکل بچ سکتے ہیں، جو آپ اپنی عوام کو بتانا چاہتی ہیں؟ ہاں، امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ، پہلی بات تو آپ کی ڈائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ پھلوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، گوشت کا بھی استعمال کریں، اور ریگولر واک اور ایکسرسائز کریں۔ آج کل تو سوشل گیدرنگز جس طرح پارکس جو ہیں وہ اس میں انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ پارکس انہوں نے بالکل بند کر دیے ہیں، کچھ پارکس ابھی اوپن ہیں، تو ادھر ابھی اوائڈ کریں، اپنے گھر کے چھت پر یا اپنی جو ہے وہ لوکل ایریا میں واک اپنی جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ملٹی وٹامنز جو ہیں سپلیمنٹس، وہ اگر آپ نے کافی عرصہ نہیں لیے ہوئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اچھی ڈائٹ استعمال نہیں کی، یا آپ کو ریپیٹڈ انفیکشنز پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ملٹی وٹامنز استعمال کرنے چاہیے کر لیں۔ یہاں پر میں خاص طور پر ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج کل چونکہ وبا کا موسم ہے، اور عوام کو میں کہوں گی کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے آؤٹ ڈورز میں ان نیسیسری نہ آئیں۔ جس طرح اب کل ہمارے وارڈ کا میو ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور میں نے کیا تو اس میں بہت سارے پیشنٹس ان نیسیسری تھے، یعنی کہ ایسی بیماریوں کے لیے آئے ہوئے تھے جن کے لیے ابھی ویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ بہت ضرورت ہو، ایمرجنسی سچویشن ہو، دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، پخانے بہت زیادہ لگ گئے ہیں، پانی جسم سے ختم ہو رہا ہے، یا کوئی بہت ہی شدید ایمرجنسی کی ضرورت ہے، تو گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں آئیں، آؤٹ ڈور میں کم سے کم مریض آئیں۔ کل ہم نے میو ہاسپٹل کی آؤٹ ڈور میں ہم کوئی 7-8 ڈاکٹر سے ہم نے 400 سے زیادہ پیشنٹس دیکھے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے مریض ایسے تھے جو ابھی ویٹ کر سکتے تھے اس وبا کے گزرنے کا، ان کے آنے۔ تو یہ آپ خواہ مخواہ ایک ہاسپٹل میں آ کے آپ انفیکشن لینے آئے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوا تو وہ سب کو لگائے گا، اس طرح یہاں سے سپریڈ ہوگا۔ تو بیسیکلی گورنمنٹ کا جو موٹو ہے کہ اکٹھ کو کم سے کم کریں، تو معمولی انفیکشن ہو، معمولی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ابھی 2-3 ہفتے ٹھہر جائیں، گھر انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ شبیر۔ مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو کافی زیادہ معلومات آگاہی مل چکی ہے اس بارے میں، اور اگر وہ یہ احتیاطی تدابیریں لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان رسک سے بچ سکے اور ان کا خوف و ہراس جو پھیلا ہوا ہے وہ کم ہو سکے۔ اگلے منگل کو ہم پھر دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ تشریف لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ، اور دوبارہ ہی ڈاکٹر سمیہ شبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔